अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ में एक आयत ने मेरी तवज्जो खींची, वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फवजद अबदम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। इस आयत ने मेरी तवज्जो क्यों खींची और इससे जो मुझे असबाक हासिल हुए वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सूरह कहफ जो हम हर जुमा को तिलावत करते हैं, इसमें कुछ दो किस्म के उलूम सिखाए गए हैं और आज हम एक दूसरी किस्म के इल्म को समझेंगे। हज़रत मूसा जिनका तज़किरा कुरान में बहुत ज़्यादा किया गया है, उनका नाम लेकर बार-बार उनके किस्से बताए गए हैं और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो कुरान में मिलते हैं। अब उनकी मुलाकात यहाँ हज़रत हिज़र से हो रही है और हम यानी उनकी टाइमलाइन कहाँ पे ये फिट बैठती है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन कुरान ने हर वो तफ़सील हमें दे दी जिसका ताल्लुक हमारी हिदायत से है। हैरत की बात ये है कि हज़रत हिस्र का नाम तक नहीं यहाँ लिया गया, हालाँकि अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ नाम ले देता। तो वही बात जो हमने एक और लेसन में सीखी थी कि उन बातों के पीछे ना पड़ा जाए जो अल्लाह ताला नहीं बताना चाहता। तो यहाँ हमें अल्लाह ताला क्या बता रहा है? उसने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। अच्छा, ये आयत रुक के सोचने वाली है। कैसे? इसकी कुछ निकात आपसे शेयर करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। उन्होंने बनी इसराइल को हैंडल किया। कुरान ने बार-बार तज़किरा किया है कि वलक़द आतैना मूसल हुदा। उनको रहमत, हिकमत, हिदायत, किताब दी गई, नबूवत दी गई। यानी ही वाज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑन द प्लैनेट। और वो भी जब इल्म का मामला आता है, तो अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं। बल्कि कुछ रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले लोग मौजूद हैं। और वो सीखने में आर नहीं समझ रहे और वो अल्लाह ताला के बताए हुई निशानियों के मुताबिक हज़रत हिज़र से इल्म सीखने जाते हैं। अब ये सफ़र इसकी तफ़सील में हम नहीं जाएँगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो हाइलाइट बात करना चाह रही हूँ, जिसकी तरफ मैं चाहती हूँ आपकी तवज्जो हो, वो इस आयत पे है कि देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका इतना मकाम और मर्तबा है, अब उनसे कहा जा रहा है कि आपने कहीं से जाके इल्म हासिल करना है, तो हमारे ज़हन में तसव्वुर आता है कि कोई पीएचडी यानी अब अल्लाह ताला उस बंदे का तारफ़ कराने लगे हैं, यानी यूँ समझ लें कि स्टेज है, उस पे ऐलान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ऊपर एक इल्म वाला है, जिनके सामने हज़रत मूसा स्टूडेंट बन जाएँगे और वो टीचर होंगे। तो सोचिए कि पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया है और हम सब साँस रोक के बैठते हैं और सोचते हैं कि जैसे जब किसी कोई मेहमान खुसूसी आता है, तो उसके तारफ़ के साथ बहुत सारे साबके और लाहके लगे होते हैं। डॉक्टर फ़लाँ, पीएचडी, इसकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये कर सकता है। यानी हम जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा जिसकी डिग्रीज़ होती हैं, उसके नामों के साथ होता है, बल्कि घरों के बाहर तख्ती पे भी अमूमन साथ लिखा जाता है कि फ़लाँ और फ़लाँ इसका है। अब तो ये भी रिवाज चल पड़ा है कि कब्र के कुतुबों में भी लिख दिया जाता है। तो ये यानी हमारी एक आदत है ना कि जो हमारे अंदर है, हम उसको नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमें ये है कि अब उनका जब तारफ़ होगा हज़रत हिज़र का, तो बहुत लंबा-चौड़ा एक तारफ़ आएगा ना, यानी अनाउंसमेंट होगी, तो इसलिए हम साँस रोक के बैठे हैं कि स्टेज पे एक बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है। अब गौर से इस आयत की तरफ तवज्जो दें कि उसने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, हैं, बंदों में से एक बंदे को पाया, बस इतना तारफ़ है उनका। तो अब यहाँ पे हमें रुक के सोचना है कि अल्लाह ताला यानी जो बहुत ऊँचा है, सबसे आला मकाम पे है, वहाँ पे भी अब्दियत सबसे आला दर्जा है। अब इंसानी ज़बान में सोचिए कि हम गुलामी को कितना बुरा जानते हैं ना, यानी सब हम किसी के मैनेजर, सीईओ होना तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो सकता है, लेकिन गुलामी का टाइटल भला कोई लगाना चाहेगा आपके नाम के साथ? बिलख़सूस जिसके पास बहुत सारे अलूम हो, जो माहिर हो अपने मैदान का। तो यहाँ पे यानी वो इतने आला मकाम पे हैं और वहाँ पहुँच कर भी उनके नाम के साथ अब्दियत के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो इससे क्या सबक मिला कि कोई कितना ही ऊपर चला जाए, रहता वो अब्द ही है। बल्कि जो वाक़या मेराज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बुलंद मुकाम पे जा रहे हैं, वहाँ जाकर भी उनके लिए जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ वो अब्द था। मोहम्मद नहीं था, कुछ और नहीं था। बल्कि आप ये नोटिस करेंगे कि कुरान ने या आदम, या इब्राहीम, या मूसा, या ईसा बिन मरियम ये अल्फ़ाज़ तो इस्तेमाल किए हैं, या मोहम्मद नहीं कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त मुख़ातब नहीं किया गया। उनका मकाम और मर्तबा इतना है, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या मोहम्मद कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये उनकी शान को घटाता है। बल्कि बदवी अरबों ने एक दफ़ा कह दिया या मोहम्मद, उन्होंने ज़ाहिर है वो अभी तहज़ीब को नहीं जानते थे, तो उन्होंने हुजरों के बाहर से पुकारा, या मोहम्मद बाहर आइए। हालाँकि इसमें कोई ये नहीं था कि या मोहम्मद कहने से नाउज़ुबिल्लाह कोई वो गुनाह कर रहे थे, लेकिन आयत नाज़िल होगी, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई और कहा कि ये मत करना वरना तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे, अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये मत कहना, इस तरह मेरे नबी को मत पुकारना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है कि कोई बंदा कितने ही ऊँचे मकाम पे चला जाए, तो उसको अब्द ही कहा जाएगा, अब्दम मिन इबादिना। अब अल्लाह ताला चाहता तो कोई उनका नाम ले देता ना, कुछ और कह देता। तो इससे एक सबक हासिल हुआ कि अब्दियत, गुलामी, ये सबसे बड़ा मकाम है अगर अल्लाह के लिए हो और ये सबसे ज़िल्लत वाला है अगर इंसानों के लिए हो।
یہاں جب ہمارا غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ ہمیں حجاب میں دیکھتے ہیں تو اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ ہم مطلب آزاد نہیں ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں ہم واقعی آزاد نہیں ہیں. ہم غلام ہیں. آزاد آپ ہیں کہ آپ جو چاہتی ہیں پہنتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی ہیں، مطلب شراب سور آپ دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب ان سے گہرائی میں گفتگو ہوتی ہے، جیسے ایک خاتون سے پوچھا گیا جو بلکہ اکثریت خواتین کی جو یہاں آفس انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو وہ کہیں گی صبح کے وقت تیار ہونا. بھئی صبح کے وقت تیار ہونے میں کیا مشکل ہے؟ کہتی ہیں کہ چونکہ ہمیں ایک خاص قسم کی ہم سے توقع رکھی جاتی ہے، تو ہمیں ایک خاص قسم کا حلیہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہ تو ہماری پروموشن ہوگی یا نہ اوپر اٹھایا جائے گا. تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر غلام تو آپ بھی ہیں، چاہے فیشن کی ہیں، رسم و رواج کی ہیں، معاشرے کی ہیں. غلامی میں تو ہر انسان ہے. اس دنیا میں کوئی انسان آزاد نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے والنٹریلی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے رکھا ہے، اور آپ ہزاروں چیزوں کی غلامی میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں. یہی معاملہ ہر انسان کے ہے نا. آزاد یہاں کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو چاہے کھائے گا پہنے گا. جیسے مطلب یہاں پہ مجھے یاد ہے میں نے کسی خاتون سے پوچھا، اس کی شادی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگ سفید لباس پہنتے ہیں، ہمارا تو سرخ ہے، آپ کو لگتا ہے آپ لوگ سرخ پہننا چاہو گے؟ تو اس نے کانوں کو آ لگایا کہ نہیں یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو سو کال ڈیموکریسی ہے، کون اس کو کوئی انلیگل تھوڑی ہے، کوئی جیل تھوڑی بھیج دے گا، لیکن کلچر کو کوئی نہیں ریزسٹ کر سکتا. تو یہ بات ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، غلام ہے. آزادی کے برعکس ہے، میں اور آپ غلام ہیں، لیکن ہم نے خود کو ولنگلی اللہ کی غلامی میں دے رکھا ہے. اور اس سے بڑا کوئی عزت والا مقام نہیں. یعنی غلامی انسان کے لیے ہو تو حتک اور ذلت، لیکن اللہ کے لیے ہو تو اس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عمان میں نا ایک قرآن کا ادارہ ہے، کاش ایسا ادارہ کبھی پاکستان میں بھی بن سکے. وہاں پہ جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو ان کا ایک بڑا انوکھا اصول ہے. وہ 7 دن کا نا ایک تربیت گاہ کہہ لیں یا ٹریننگ کہہ لیں، وہ قرآن کی کلاس کرواتے ہیں. اور اس کا اصول، اس کی شرائط سنیں تو آپ کی اس آیت کی سمجھ آ جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ 7 دن آپ کے پاس فون نہیں ہو سکتے. استغفر اللہ، فون کے بغیر اس سے بڑا کوئی ٹارچر ہو سکتا ہے؟ اچھا بہرحال وہ کہتے ہیں ایمرجنسی ہوگی تو آپ اپنے گھر والوں کو ٹیم کا نمبر دے دیں، اس ادارے کا نمبر دے دیں، فون نہیں آپ کے پاس ہوگا. دوسری ان کی جو شرط ہے جب آپ فارم فل کرتے ہیں، جب آپ نے کلاس میں اپنا تعارف کرانا ہے، آپ سوائے اپنے نام کے اور شہر کے کچھ نہیں بتا سکتے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے. اور اس میں علماء بھی جاتے ہیں قرآن کے، اور علماء کو بار بار آپ ان کا کی طرف اشارے بھی نہیں کر سکتے، میں فلاں عالم میرا استاد ہے، فلاں عالم نے یہ کہا ہے. اور نہ ہی گرامر کی کوئی موٹی موٹی باتیں کر سکتے. یعنی اس قدر آپ کو عاجز ہونا پڑے گا. اتنا وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ صرف آپ نام بولیں گے، آپ کس شہر کس ملک سے آئے ہیں، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ آپ نے کوئی بڑائی نہیں بیان کرنی. آپ نے قرآن کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھ جانا ہے. تو پھر وہ ایسے مختلف دائرے بنا دیتے ہیں، ان کو آیات دی جاتی ہیں جس کے اوپر تدبر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کا کام ہوتا، اور یہی کام وہ ساتوں دن کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی یہ جو شرط تھی نا کہ بھئی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتانا، معمولی لگتی ہے، لیکن یقین مانے آدھا کا غبارے سے ہوا تو اسی سے ہی نکل جاتی ہے. یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ ہیں، جیسے میرے تو خیر مجھے اپنا نام اس لیے بھی پسند ہے کہ عابدہ، عبدیت اس کا روٹ وہی ہے، عبد سے عبادت کرنے والی، غلامی کرنے والی. تو آئی ایم جسٹ پراؤڈ آف مائی نیم. تو ہمارے نام ہے یا نہیں ہیں تو ہم ساری اگر خواتین ہیں تو عابدہ ہی کہلوائیں گی، عبد کہلوائیں گے. عبدیت کا یہ مقام بہت ہی بلند ہے. تو پھر اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ اگر کوئی علم کے اتنے درجے پہ پہنچ کے صرف عبد ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کبھی کچھ ایسا آتا ہو کہ بھائی میں تو اتنا قرآن جانتی ہوں، میرے پاس تو اتنا علم ہے، میں نے تو فلانے سے سیکھا ہوا ہے، میں تو اتنے عرصے سے فلانے جگہ. یعنی قرآن سے متعلق کچھ ایسا تو نہیں ہے ہمارے اندر. یہ مجھے اپنی جگہ پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. اور ہم میں سے جو بھی قرآن کی طالبات ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی قرآن کا استاد کہلانے کے کبھی بھی قابل نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بڑے علماء کو میں نے پڑھا سنا دیکھا، وہ اپنے آپ کو قرآن ہی کا طالب علم ہی کہلاتے تھے. وہ ڈرتے تھے خود کو قرآن کا استاد کہنے سے، کیونکہ استاد تو وہی کہے گا نا جو بہت کچھ جان چکا. بولا قرآن کو کون جان پائے گا نا. تو یہ یعنی جو کتنا خوبصورت قول ہے، مجھے اب عالم کا نام یاد نہیں ہے، بہرحال نام چھوڑ دیں. انہوں نے خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جس درخت جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں. تو اصل علم والے کی پہچان عاجزی ہے. تو جب بات علم والوں کے لیے ہو رہی ہے تو اس کے بعد کوئی مقام بچتا ہے، چاہے یعنی کوئی بھی ڈگریاں یا علوم ہو جائیں. ڈگریاں علوم بھی چھوڑ دیں. پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ وہ جو 2 باغ والے تھے ان میں سے ایک کا بزنس تھا اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بزنسز ہوں یا ڈگریاں ہوں تو ہی ہمارے بارے میں ہوا بھر سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، میرے بچے کے نمبر اس سے زیادہ آتے ہیں، میرے بچے بہتر ہیں، میرے بچے فلانے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے تو اس والی نرسری میں جاتے ہیں، یا میں جو کپڑے پہنتی ہوں وہ تو میں تو بس صرف اس ڈیزائنر کے پہنتی ہوں، میری تو بہو بھی ڈاکٹر ہے، ہمارے تو سارے گھر والے جو ہیں نا وہ ڈاکٹر ہے. آپ ٹھیک ہے اظہار کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ
کہیں کہ نہیں آپ اگر امیر ہیں تو آپ کہہ دیں نہیں ہم تو بھیک مانگ کے گزارا کرتے. واٹ آئی مین بائی دیٹ وہی سبق جو ہم نے پچھلی بار سیکھا کہ دوسروں کو جب تک آپ حقیر نہیں جانتے تو کسی چیز کا اظہار کرنا بات کرنا برا نہیں ہے. گڑبڑ تب شروع ہوتی ہے جب کسی کو حقیر جانا جائے. اب یہاں پہ دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں. امید ہے پہلا نقطہ جو جس نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. عبدم من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. پھر اگلی جو حقیقت بتائی جا رہی ہے آتیناہ رحمت من عندنا ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت دی. سے کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی تھی. ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا لیکن حضرت خضر کا جو علم ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 3 واقعات جو پیش آئے کشتی میں سوراخ ہونا اس لڑکے کا قتل کیا جانا اور یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت یہ وہ ظاہری واقعات ہے جو ہمیں نظر آئیں. اس کے پیچھے کی جو غیب کی حقیقت باطنی حقیقت ہے اس کو جاننا اور سمجھنا یہ علم تھا جو حضرت خضر کو دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا. اب یہ علم کا وہ حصہ ہے جس کو اللہ رحمت کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ تمام علوم جس سے آپ گہرائی میں جا کے باتوں کو سمجھ سکیں وہ اللہ کی رحمت میں آئیں گے. ظاہر حضرت خضر جیسا علم تو وہ تو وحی کی کوئی شکل تھی. اس تک تو ایک عام انسان اپنے علوم اور اپنی کوششوں اور مشقوں سے نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ خاص علم تھا. دیکھیے ایک ظاہری آنکھ ہے جیسے مجھے اس وقت آپ کو بھی اس وقت صاف ستھرا نیلا آسمان دکھ رہا ہے. اب اس آسمان میں مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی مگر اس آسمان میں اس قدر فرشتے ہیں اتنے کام اتنے امور یا نا ما ينزل من السماء وما يعرج فيها یہاں بہت حرکت ہو رہی ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. اسی طرح آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے کندھوں پہ بیٹھے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اور اسی طرح زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں آپ کو بیماری کیوں ہوئی فلانے وقت ایکسیڈنٹ کیوں ہوا آپ کو یہیں والے سسرال والے کیوں ملے یہ والا شوہر کیوں ملا آپ کو یہ والے بہن بھائی کیوں ملے اسی ملک اسی خطے میں آپ کیوں پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر غیب کا علم نہیں کھولتا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ اور نہ ہی کسی عام انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے وہ براہ راست کلام کرے. یہ جو عیسائی ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا او گاڈ ٹولڈ می سو اللہ اس طرح نہیں ہر کسی سے بات کرتا بلکہ کسی انسان نہیں کرتا مگر جن کو وحی کے لیے چن لیا جاتا ہے یا جو اس کے مقربین میں سے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کے جو واقعات اور ہوتے ہیں اللہ ہمیں پردہ اٹھا کے نہیں دکھائے گا کہ اس کے پیچھے یہ اس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا. اب دیکھیں کہ چونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا ایسے نا ایسے کر کے تھوڑا سا پردہ ہٹے اور مجھے اس سوال کا جواب مل جائے کہ یہ کیوں ہوتا رہا ہے یعنی یہ میرے ساتھ بار بار کیوں ہوتا ہے نا یعنی میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی پھر یہ دہرایا کیوں جاتا ہے. تو بعض دفعہ بہت دل میں ارج اٹھتی ہے نا. تو اچھا اب غور سے یہ بات سنیے گا کہ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نا اس طرح کا فرد نہیں تھے کہ کہیں ناانصافی دیکھے اور کہیں کہ none of my business اور بس اپنی راہ لگ جائے. اعتماد تو ان میں بلاکھا تھا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زبان حق لاتی ہے there is no authenticity to that ورنہ قرآن ان کے بچپن کے واقعات کو کوٹ کر رہا ہے تو یہ بھی ضرور کوٹ کرتا. پلس یہ کہ رائل فیملی میں فرعون کے گھر میں باورچی خانے اور محال مکس نہیں ہوتے تھے. جنہوں نے وہ اخرام مصر دیکھا ہوا ہے نا تو ان کو اندازہ ہے کہ اس کی عمارات ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہی کچن ہو اور موسیٰ جہاں چاہے جائے. رائل فیملی پراپر پروٹوکول تھا ان کو جو جس طرح ان کی براٹ اپ ہوا تھا he was a very confident strong man. تو اب کیا ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ناانصافی دیکھ کے ان سے رہا نہیں جا رہا جو ان کے بس میں وہ کرتے ہیں. اس طرح وہ جو 2 خواتین جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کا تعارف قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ بھائی ان سے رہا نہیں جاتا مگر یہ کہ انوالو ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ واقعات ہوتے دیکھیں گے اور وہ جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت خضر فوراً کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. مطلب قرآن اس کو اکنالج کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ارج پیدا ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جائے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو مجھے اس کی حکمت سمجھ آ جائے. تو اس کا مطلب کہ اٹس اوکے ٹو فیل دیٹ وے. تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سے نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا حضرت موسیٰ ظاہر ہے کسی لڑکے کا قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہیں کہ اٹس اوکے. وہ پھر اپنا رد عمل دکھا رہے ہیں پھر کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے تب بھی وہ رد عمل دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہمارے اندر ان واقعات اور کو سمجھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ ہم سے بہت آگے ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ان پہ صبر کر لوں گا. یعنی اللہ کی مدد شامل ہوگی تو میں کر لوں گا. He knows himself deep down. اس لیے وہ یہاں یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ
تمہیں کیا پتا، میں نے تو صبر کے اتنے ڈرڈ امتحان دیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے فرعون کو انہوں نے ہینڈل کیا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو وہ ہینڈل کرتے رہے ہیں. ان کی ہی واز وانٹیڈ فار اے مرڈر. تو وہ اتنے یعنی زندگی کی اتنی مشکلات سے وہ گزر چکے تھے، اور بالخصوص ان کا جو صبر ہے، جہاں بنی اسرائیل جس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کو ستاتے تھے کہ ایک دن وہ کیا اٹھے، لیما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، کیوں مجھے اتنی تکلیف دیتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول. بنی اسرائیل کا مزاج ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کا تھا، قرآن نے کیسے ہمیں شروع میں ہی ان کی تاریخ بتا دی ہے نا. تو ان کے ساتھ وہ صبر کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی وہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی میں نے تو صبر کے بڑے ڈرڈے کورس کیے ہوئے ہیں، تو ڈونٹ وری میں صبر کر لوں گا. نہیں، وہ نہیں اپنے اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، وہ بھی ایک عبد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی فار می. تو یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ ہم جتنے مرضی ایکسپیرینسڈ ہو، جو کچھ بھی ہماری ڈگریاں، تجربے، کچھ بھی ہم کہیں نا، وہ کبھی دعوے کی شکل نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ یعنی میں یہ کہہ دوں کہ ہاں چونکہ میرے پاس یہ اور یہ ہے تو اس لیے میں یہ کر لوں گی. یا پھر جب دیکھیں نا اس وقت ماڈرن جو سائیکالوجی ہے نا، اس میں دو انتہائیں پیدا ہو چکی ہیں. ایک تو ہماری کلچرل سائیکالوجی جو کہتے ہیں کہ سب کچھ وہ اللہ نے قسمت میں لکھے آیا تھے بس ہو جائے گا، اور دوسری وہ سائیکالوجی یو آر انف، یو ڈونٹ نیڈ، یو ریلائی آن یور سیلف. اور سوری ٹو سے جو پوسٹ اردو میں بھی آ رہی ہوتی ہے نا، تو میں اکثر وہاں توجہ دلاتی ہوں، وہ بھی اس میں بھی مکمل سیکولرزم آ چکی ہے کہ آپ خود ہی کافی ہیں. اس کو یعنی وہ موٹیویشن بہت اچھے جملے ہوتے ہیں، لیکن بار بار کہ صرف آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے زور بازو سے، آپ ہی اپنے طاقت سے اوپر اٹھیں گے، آپ ہی کے اندر سب کچھ ہے. حضرت موسیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پہ تو وہی آتی ہے، میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میں تو کوہ طور سے بات کرتا ہوں، تو میرے لیے تو یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، یعنی اتنا زیادہ اپنے وسائل اور اسباب پہ بھروسہ کہ موٹیویشن کی دنیا میں نا بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. آپ خود دائیں بائیں دیکھیے، آپ کو تقاریر میں دکھے گا بہت کم لوگ ہیں جو موٹیویشن کے اندر یہ بات کہتے ہوں کہ اپنی کوشش کریں لیکن اللہ پہ بھروسہ کریں، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہونے والی ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. آپ جتنی بھی اسپیچز دیکھ لیں اس میں آپ کو نا یہ حصہ نکال دیا جاتا ہے. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے دانت بھی خود صاف کر سکتے ہیں، آپ اپنے جوتے بھی خود پہن سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسباب اور وسائل کے نتائج نکالنے والا اللہ کی ذات ہے. تو اب یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو مجھے لگا کہ ان دونوں آیتوں میں، اچھا اس کو اللہ رحمت کہہ رہا ہے نا، رحمت من عندنا، کہ وہ علم جس سے زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ آئے اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم عطا کیا. رحمت کیا ہے؟ اب جیسے دیکھیں کہ آج بھی کچھ علوم ایسے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی وہ علم نہیں جا سکتا جو صرف خضر کو دیا گیا، وہ وحی کی شکل ہے. لیکن وہ علوم جو آپ کو جیسے جیسے میں فیملی کنسلیشن یا ایسی تھراپی سیکھتی ہوں، تو یہ وہ علوم ہیں جو ظاہر کے پیچھے یہ نہیں کہ اللہ نے وہ کیوں کیا، حکمتیں نہیں بتاتے، لیکن جو انسانی زبان میں سائیکالوجی ہے نا، وہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ یہ سمجھ سکے کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں پیش آیا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں بار بار کوئی پیٹرن دہرایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کا بھی کچھ ہے کہ آپ ایسی انرجی، آپ کا انٹینا کس فریکوینسی پہ ہے، آپ نیگیٹو رویے اور لوگوں کو کیوں اپنی زندگی میں توجہ کر پا رہے ہیں. آپ اپنے انٹینے کو ٹھیک کریں، آپ اپنی انرجی پہ کام کریں. اور ظاہر ہمارا دین اس پہ منع نہیں کرتا، اس کو نفس کا تزکیہ کہہ لیں. ہمیشہ یعنی بلیم گیم کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں ٹیک ریسپانسبلٹی of your choices. You are today as a result of your choices, not because what happened to you. What happened to you doesn't matter, but how you respond matters most. ان واقعات کے نتیجے میں آپ چاہے وکٹم کی انرجی میں زندگی گزاریں اور بلیم گیم کریں، دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اینی رسپانسبلٹی. لیکن پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو زندگی کے یعنی آپ سے حساب کتاب ہونا ہے، تو اگر آپ ساری زندگی بلیم گیم ہی کھیلتے رہیں گے تو پھر حساب کتاب، جزا و سزا کا مقصد فوت ہو جائے گا نا. ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور چوائسیز اینڈ فار یور سرکمسٹانسز. تو جب آپ ذمہ داری لینا شروع کرتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی آپ کو کہاں لے کے آنی ہے؟ اندر. تو فیملی کنسلیشن کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گی، مجھے جس وجہ سے اس نے انسپائر کیا تھا وہ یہی تھی کہ اس نے فیملی کنسلیشن ایک ایسا علم ہے جو زندگی کی حقیقتوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ آپ کو عطا کرتا ہے. It gives you opportunity to look at a different perspective of life realities. تو پھر جب آپ اس کے پیچھے جھانکتے ہیں، مثلا کہ بھئی آپ نے یہ والا شوہر اس لیے اٹریکٹ کیا کہ آپ کے پیچھے والوں میں سے یعنی آپ کے والدین یا کسی میں سے بھی ان کے ازواجی تعلق خوشگوار نہیں تھا، تو آؤٹ آف لو لوئلٹی آؤٹ آف لوئلٹی یو وانٹ ٹو اسٹے لوئل ٹو یور انسیسٹرس سو یو کیپ دیئر اسٹوری الائیو. یہ ایک ریزن ہے. اسی طرح ہر جو اللہ نے جس کو بڑا بھائی بنایا، پھر بہن، پھر چھوٹا، اگر آپ تیسرے ہیں اور پہلا بننے کی کوشش کریں، اس آرڈر کو خراب کر دیں، تب بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہوں گے. آپ بیٹی ہیں، آپ بیٹا ہیں، مگر آپ باپ یا ماں بننے کی کوشش کریں، تب بھی آپ کو توازن، جو قدرت کا توازن ہے، اس کو خراب کریں گے. تو یہ جو پرسپیکٹیوز تھے، یہ ہم نے اس سے مجھے بہت ساری سمجھ آئی نا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری زندگی میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کیا. اس لیے یہ علم ہے
سب سے بانٹتی ہوں، اس کی ٹریننگز دیتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلور کریں. میں اس کی ایڈورٹائز نہیں کر رہی، یہاں بات آ رہی ہے تو میرا دل چاہا میں آپ سے وہ شیئر کروں جو مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی مفید لگا. اس کے علاوہ فیملی کنسلٹیشن فار می از آن دا ٹاپ آف لسٹ، لیکن اس کے علاوہ EFT یا NLP یا وہ دوسرے تمام علوم جو آپ کو اپنی زندگی کی گہرائی اور وہ علوم تک پہنچاتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت میں آتے ہیں. اور ہر علم وہی نفع بخش ہے جو آپ کو یعنی اس مقاصد زندگی سے قریب کر دے، جو آپ کی منزلیں آسان کر دے، صراط پہ چلنا آسان کر دے، تو وہ ظاہر ہے وہ علوم نفع بخش علوم کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، رہیں گے ہم عابد کی حیثیت سے جینا ہے، عبد کی حیثیت سے مرنا ہے، عبد کی حیثیت سے اٹھائے جانا ہے. اس پوزیشن کو بار بار یاد رکھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبد کہہ کے اس عبدیت کا اعتراف کبھی کسی لمحے بھی سے غافل نہیں ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسے علوم یعنی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو ایسے علوم سیکھنے کی کوشش کریں جو ان کو دیکھنے کا زاویہ بدل دے. when you change the way you look at things, the things you look at change. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.